ایک دوسرے کا गिरबान हर एक ने पकड़ा हुआ है। सड़क पे चले जाएं तो लाल बत्ती और हरी बत्ती एक बराबर है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है जो कि हमारी सक्सेस का राज, कामयाबी का राज बन सकता है, वो हमारे लिए गाली बन गया। गरीब आदमी को छोड़ दें, उसके साथ तो जो इस मुल्क में हमने किया है वो तो पता नहीं किस तरह यहाँ जिंदा। एलीट ये फैसला कर ले कि ये बाकी 95% इंसान हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर इंसानों की तरह उनको ट्रीट करना शुरू कर दें। ना घर के अंदर तरबियत, ना स्कूल में। तो डिग्री लेके भी जो फिर रहा है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं है, जो बगैर उसके फिर रहा है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं है। माँ बाप बेचारे उधार लेके, कर्जे लेके स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बाद में पता चलता है जी उस डिग्री का तो फायदा ही कोई नहीं। गुफ्तगू की इस नशस्त में खुशामदीद। मेरा नाम एजाज हैदर है और आज मौजूए गुफ्तगू है तालीम, यानी इल्म का हसूल जो है वो क्या है। क्या इल्म का हसूल सिर्फ मदरसे में जाने से है, और यहाँ मदरसे से मेरी मुराद जो है वो दीनी मदरसे नहीं है, यानी जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। मकसद क्या है जब हम एक बच्चे को या एक बच्ची को स्कूल में भेजते हैं, तो हम उससे क्या तवक्को करते हैं कि वो तालीम का जो हसूल है उससे कौन से ऐसे उसके जो है किरदार में तब्दीलियां आएंगी, उसकी दिमागी सलाहियत में इजाफा होगा। क्या इसका मकसद है नुक्तों को जोड़ना, यानी जैसे गालिब ने कहा था कि कतरे में दजला दिखाई ना दे और जुज़ में कुल, खेल लड़कों का हुआ दीदा बीना ना हुआ। तो आज इसी हवाले से बात करेंगे। और इसमें एक और भी बहुत अहम चीज़ है जो आजकल जदीद दौर में, कि मईशत हो या फौजी कुव्वत हो, जब तक आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी आपके जो शहरी हैं, उनकी सेहत और तालीम का आप ख्याल नहीं रखेंगे, उस वक्त तक ना तो आप अपनी मईशत को बढ़ावा दे सकते हैं और ना ही आप अपनी फ़ौजी कुव्वत में इजाफा कर सकते हैं। और वो फ़ौजी कुव्वत और मईशत का ताल्लुक है नॉलेज इकॉनमी के साथ, कि जिसमें आप इनोवेशन करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त करते हैं, ईजाद करते हैं। और ये वो सारी चीज़ें उसी वक्त मुमकिन है कि अगर आपका शहरी जो है वो तालीम याफ्ता भी हो और सेहतमंद भी हो। तो आज सोचा कि गुफ्तगू में शरीक करते हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ को, जो कि सदर हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के। उससे पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं और इस वक्त हार्वर्ड के बेल्फर सेंटर में सीनियर फेलो भी हैं। मोईद, बहुत शुक्रिया। बात का आगाज यहाँ से करते हैं। मैंने जो ये बात की ना, शहरी की तालीम और सेहत, ये मैंने जानबूझ के इसलिए कहा कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी, जो कौमी सलामती की पॉलिसी आपने बनाई थी, आपकी और आपकी टीम ने बहुत तगोदो के बाद, उसमें वो इन दो चीज़ों के ऊपर, बाकी चीज़ों के अलावा इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत बुनियादी जो है वो जोर दिया गया था, क्योंकि इनके बगैर जो है वो ना आप अपनी मईशत को बढ़ावा दे सकते हैं, ना आप आपकी जो हार्ड सिक्योरिटी है उसको जो है बढ़ावा दे सकते हैं। अब आपका ताल्लुक जो है वो तालीम के शोबे के साथ पहले भी था, और अब जो है वो आप बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के मामलात के सदर हैं और उसको देख रहे हैं। तो यहाँ से बात की शुरुआत करते हैं कि क्यों ज़रूरी है इस शोबे के ऊपर फोकस करना। शुक्रिया एजाज। मुझे नहीं मालूम कहाँ से शुरू करूं। अगर 70-75 साल बाद एक मुल्क में ये सवाल अभी भी करना ज़रूरी है कि तालीम क्यों एक ऐसी कमोडिटी है जो हर शहरी को मिलना फ़र्ज़ है रियासत का उसको देना, तो यहीं से मसला तो आपको समझ आ गया। देखिए, बात ये है कि दो चीज़ें हैं, तालीम और सेहत। ये आज की नहीं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, ये पिछले कितनी ही सदियों से इंसान अपने ऊपर वाज़े कर चुका है। डेटा आपको बार बार दिखा चुका है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में, अगर तालीम का निज़ाम और सेहत की सहूलत वो बेहतर तरह से आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके जो नताइज हैं, वो सिर्फ वो नहीं है कि आपके इतने लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, या आपके इतने लोग जो हैं वो जिंदगी की जो बाजी है वो हार जाते हैं क्योंकि उनको हेल्थ केयर नहीं मिलती।
اس میں اگر ایک ڈیٹا ہے دنیا میں، ایک والدہ جو ہیں گھر میں، وہ اگر تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کر پائیں گی کہ وہ آگے جا کے ایک رسپانسبل سٹیزن بنے اور سکسیسفل ہو۔ اگر آپ کو ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی، پاکستان دنیا کا جو دنیا کے سب سے زیادہ میل نرشڈ ملک ہیں، جہاں خوراک بچوں کو اس طرح نہیں ملتی جو ملنی چاہیے، تو اس کا آپ کی برین ڈیولپمنٹ پہ، یعنی آپ کیا صلاحیت رکھ پائیں گے، آپ کی کیا کوگنیٹو ایبلٹی ہوگی، اس پہ اثر ہوگا۔ انفنٹ مورٹیلٹی یعنی چھوٹا بچہ جو فوت ہو جاتا ہے پاکستان کی دنیا میں جو زیادہ ممالک میں زیادہ ہے وہاں پہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا پانی جو ہے وہ خالص نہیں ہے، تو ان بیماریوں سے، تو اس کا تو مطلب یہ تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے نا۔ بات یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے میں سانس لینے کے بعد، میرے نزدیک تعلیم اور صحت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ جب تک اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا معاشرہ آگے نہیں جا سکتا۔ اب آپ اپنے معاشرے میں ابھی دیکھ لیں کہ ٹالرنس کا کیا حال ہے، یعنی ایک دوسرے کا گریبان ہر ایک نے پکڑا ہوا ہے۔ سڑک پہ چلے جائیں تو لال بتی اور ہری بتی ایک برابر ہے، سڑک پہ کسی سے بات کر لیں تو آگے سے کھانے کو پڑے گا، اگر مذہب پہ بات ہوگی تو قتل کرنا جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے، اگر مذہب کے خلاف بات ہوگی تو وہ جو طبقہ ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ تو یہ جو ٹالرنس فار ڈائیورسٹی ہے، ایک پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی ہے جو کہ ہماری سکسیس کا راز، کامیابی کا راز بن سکتا ہے، وہ ہمارے لیے گالی بن گیا۔ تو بات یہ ہے اعجاز کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے، اور تعلیم بھی ایک طور طریقے سے دی گئی تعلیم بھی آپ غلط دے سکتے ہیں، آپ اور زیادہ جو ہے وہ ابھار سکتے ہیں ایسے سینٹیمنٹ جن سے انٹالرنس بڑھے گی۔ تو بہرحال پاکستان کی تو یار تعلیم کی داستان کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں، لمبی بات ہو گئی ہے۔ پاکستان کی ریاست نے آج سے کتنی ہی دہائیوں پہلے یہ کانشیس فیصلہ کیا تھا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ نئی تعلیم دینی اپنے سٹیزنز کو۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ پاکستان کا تعلیم کا بجٹ لیں، پہلے سال سے آج تک سارا ملا لیں، اگر ایک ایک پائی بھی صحیح جگہ لگتی تو پھر بھی پاکستان کی آدھی جو سٹیزنری ہے وہ ان پڑھ ہوتی۔ تو پھر جب آپ نے فیصلہ کر لیا نہیں پڑھانا، صرف میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے پرائیویٹ اسکول میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بھیجیں گے، پڑھا لیں گے، اور جن کو نہیں پڑھایا سارا وقت ان کی تنقید کریں گے کہ یہ دیکھو جاہل لوگ۔ بھائی اس کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ ساری ریسورس تو آپ نے کھا لی ہے، تو وہ کہاں سے پڑھے؟ میرے پاس لوگ نوکری لینے آتے ہیں اور یہ انگریزی اچھی نہیں ہے، اور بھائی انگریزی پڑھائی کس نے اس کو؟ سارا وقت تو آپ نے لگا دیا اپنے بچوں کو مرسیڈیزوں میں پڑھانے کے لیے کہ وہ امریکہ چلے جائیں، میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بات ہم اپنا منہ کھول کے امیر لوگ کر دیتے ہیں، جب تعلیم ہی نہیں دی ان کو تو ان سے پھر ایکسپیکٹ بھی نہ کریں، وہی ایکسپیکٹ کریں۔ بات تو اس کی کریں جو تعلیم لے کے بھی ایک جاہل جانور کی طرح بیہیو کر رہا ہے سڑک کے اوپر یا یونیورسٹی کے اندر یا اپنے کسی دفتر میں، وہاں سے بات شروع کریں۔ غریب آدمی کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ تو جو اس ملک میں ہم نے کیا ہے وہ تو پتہ نہیں کس طرح یہاں زندہ۔ اب یہ جو آپ نے جواب دیا نا، یہ اس میں آپ نے اتنی ساری متنوع چیزیں میز پر رکھتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمارے جو سماجی رویے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو ایکسٹریکٹیو ایلیٹس کا معاملہ ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، ریاست کی جو شعوری کوشش ہے کہ تعلیم نہ دی جائے یا ایک خاص قسم کی تعلیم دی جائے یا ایک خاص قسم کا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کیا جائے، وہ جو کہ ریاست کے بیانیے کے مطابق ہو، یہ اس کے اندر وہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دوڑ میں ہم بالکل پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو پالیسیز کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہیں، ان پالیسیوں کے منفی نتائج تو برآمد ہونے تھے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا، جو آپ نے وہ اشوکا مودی کی کتاب پڑھی ہوگی انڈیا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس پہ ریویوز بھی کافی آئے، اس کا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے یہ کیا کہ انڈیا نے اپنے بہت سارے جو لوگ تھے ان کو اگنور کر دیا، اور اربن اور پیری اربن جو ایریاز تھے اس کے اوپر فوکس کیا، اور مڈل کلاسز کو اور ایک مڈل کلاس کو بڑھاوا دیا، اور جس کی وجہ سے ایک طرف تو ڈیولپمنٹ ہو گئی، لیکن کئی 100 ملین جو ہے وہ ابھی تک
غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور ان کے پاس وہ مواقع نہ صحت کے اور نہ تعلیم کے ہیں. تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اس لیے اس سب کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے ہم اسپیسیفکلی کچھ ایریاز میں فوکس کریں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ ہمیں ہر طرف فوکس کرنا چاہیے یا ہمیں کچھ ایریاز میں فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں اجاز، پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ مجموعی طور پہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں ایجوکیشن پہ وہ آپ کی پاپولیشن گروتھ کے ساتھ میچ نہیں کرتے. ٹھیک، تو آپ کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ جتنا ریسورس بھی آپ نے لگایا ہے وہ اس کی مطابقت نہیں رکھتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا اگر آپ دیکھیں تو بہتر ہوئی ہے، تعلیم کی ایکسیس بھی بہتر ہوئی ہے، کوالٹی بھی کسی حد تک بہتر ہوئی ہے، لیکن جہاں آپ نے پہنچنا ہے اس سے آپ بہت نیچے ہیں اور دنیا آپ سے بہت آگے چلی گئی. تو اب جب آپ باہر کا رخ بھی کرتے ہیں تو پاکستان کے جو سسٹم سے نکلا ہوا ایک شخص ہے وہ اتنا ویلکم نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا. پہلے تو یہاں کے لوگ پڑھائی کیا کرتے تھے، ہائر ایجوکیشن اتنے ہی ڈاکٹر پاکستان نے یہاں سے نکالے. تو کچھ چیزیں ہماری تعلیم میں بہت اچھی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ تعلیم کا نظام جو ہے بہت ہی بوسیدہ، بہت ہی پارشل ہے ٹورڈز دی ایلیٹ. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، کسی بھی ملک کے پاس ایسی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ لگائے، چاہے وہ ایک دنیا کا ترقی یافتہ ملک کیوں نہ ہو. لیکن پہلے ایک نظریاتی فیصلہ تو کر لیں کہ تعلیم و تربیت جو ہم کہتے ہیں، فریز تعلیم و تربیت، وہ ایک ہی چیز ہے. تعلیم کے ساتھ ہی تربیت آپ نے دینی ہے. تربیت دو جگہ سے آتی ہے، آپ کے گھر سے آتی ہے اور پھر آپ کی تعلیم سے آتی ہے. تو ہم نے تعلیم کو بنا دیا کوانٹٹی، اتنے اسکول بن گئے، اتنے لوگ اس میں آ گئے، اسکولوں کے حال کیا ہیں وہ علیحدہ بحث ہے. اور ساتھ ہم نے تربیت کو خداحافظ کر دیا، نہ گھر کے اندر تربیت نہ اسکول میں. تو ڈگری لے کے بھی جو پھر رہا ہے وہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے، جو بغیر اس کے پھر رہا ہے وہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو ساری چیزیں اکٹھی نہیں کر پائیں گے، لیکن نظریہ واضح کریں. پہلی بات، تعلیم دینی ہے پراپر کہ نہیں دینی؟ میرے نزدیک ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہے. دوسری بات کہ تعلیم کو سیگریگیٹ کریں. پاکستان کی جو اس وقت آبادی ہے اس میں آپ ساروں کو سٹینڈرڈ اسکول اور یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں فراہم کر سکتے. آپ کی جو ووکیشنل ٹریننگ کا ایلیمنٹ ہے، جو ہونہار طبقہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں ایک سکل کے ساتھ، اس کو کھڑا کریں. دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے، ممالک میں بھی یہی دو پیرلل سسٹم چلتے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں اور وہاں سے سکلڈ اپنی ہیومن ریسورس نکالیں. اور پھر جو یونیورسٹی میں ابھی آپ کے لگ بھگ 3 ملین لوگ، 30 لاکھ لوگ یونیورسٹی میں پورے پاکستان میں، اس کو بڑھائیں، لیکن کوالٹی کے ساتھ بڑھائیں. یہ نہ کریں کہ ماں باپ بیچارے ادھار لے کے، قرضے لے کے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس ڈگری کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، یا وہ یونیورسٹی ایسی تھی یا وہ شعبہ ایسا تھا. تو یہ نہ کریں. میرے نزدیک آپ ووکیشنل ٹریننگ پہ فوکس کریں. ساتھ جو آپ کا نارمل تعلیم کا نظام ہے اس میں کاؤنسلنگ کو اس وقت فوکس کر کے اس کو بڑھائیں. کاؤنسلنگ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، جو آپ کی ہے نا، بیشتر تعداد میں فیملیز ہیں جن کے والدین نہیں پڑھے ہوئے، وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو بالکل نہیں پتا شعبہ کیا ہے، کس یونیورسٹی جانا ہے، کیا کرنا ہے. وہ بیچارے سٹرگل کرتے ہیں. یہ ریاست کا کام ہے مجموعی طور پہ ایک ایسا سسٹم بنائے کہ ان کے بچوں کو آپ ڈائریکشن دے سکیں، ان کو سمجھا سکیں کیا آگے فیوچر ہے، کہاں جانا ہے، تاکہ اگر وہ یہ اخراجات کر کے کر ہی رہے ہیں تو پھر کم از کم ان کا وہ فیوچر نکلے. لیکن اس میں ایک تیسری بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہر تعلیم کے نظام میں، چاہے وہ ووکیشنل ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہے، چاہے اسکول ہے، دو چیزیں کوالٹی کے ساتھ کمپلسری کر دیں. کمپلسری نہیں، کوالٹی کے ساتھ. اردو زبان اور انگریزی زبان. اگر آپ کی لینگویج سکل ختم ہو گئی جو کہ اس وقت ہے، تو خالی سکل سے آپ آگے دنیا میں نہیں جا سکیں گے. اردو کے بغیر پاکستان میں اسپوکن اردو، اور انگریزی کے بغیر دنیا میں. ادھر ہم بہت بری طرح مار کھا رہے ہیں. پڑھے لکھے اسمارٹ لوگ کیونکہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تو وہ دنیا میں آگے نہیں چل پاتے. اس میں کمیونیکیشن کا ایک جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ
اور اس کے بارے میں بہت لکھا گیا. ایک جارج اورویل کا بہت زبردست مضمون ہے پولیٹکس اینڈ دی انگلش لینگویج, کہ آپ کی زبان جو ہے, اگر آپ کے پاس خیالات نہیں ہیں تو ان کا اثر جو ہے وہ زبان پر پڑتا ہے, اینڈ وائس ورسا. لیکن میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ ہم نے آرٹیکل ڈالا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ. آئین کے اندر ہم نے فنڈامنٹل رائٹ میں ڈالا ہے یہ آرٹیکل کہ تعلیم جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. نہیں, میں سمجھ نہیں پایا, آئین میں؟ ہاں, آئین میں نا, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں there is an article which says that yeah it's a fundamental right. اچھا, نہیں وہ کانسٹیٹیوشن وہ سمجھ نہیں آتی نا, مطلب اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ یہ ریاست کا فرض ہے کہ اس نے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو وہ کرنا, بڑھاوا دینا. لیکن ہمارے ہاں جو پبلک سیکٹر میں جو اسکولنگ ہے اس کا حال جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے, اور پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ جتنی مرضی تعداد میں آپ بڑھا دیں وہ اس چیز کو, اس فرض کو پورا نہیں کر سکتے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پبلک سیکٹر سکولز کو بہتر بنائے بغیر ہم یہ گاڑی کیسے آگے چلائیں گے؟ اچھا, دو چیزیں. ایک تو دیکھیں جو چیزیں ہونے والی ڈائریکشن وہی ہے, جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس میں انویسٹ کرتی ہے. پاکستان از بلیسڈ کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں, ایسے ادارے ہیں جو فلانتھروپی کرنا چاہتے ہیں. تعلیم کو انہوں نے پکڑا ہے, اڈاپٹ اسکول کا پروسیس, پرائیویٹ سکولز, لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز, پھر ٹی سی ہے, پھر آپ یو نیم اٹ. تو اس سے بہت زیادہ اس اسپیس میں کوالٹی, obviously وہ اسکیل نہیں ہو سکتا, ایک لمٹ تک جا سکتا ہے. تو اسکیل کے لیے تو آپ کو ظاہری بات ہے پبلک سیکٹر سکولز چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کیسے ہونے ہیں, لیکن وہ کبھی ہوگا نہیں جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں. لیکن طریقہ ایک ہی, طریقہ وہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا. آپ کے اور میرے والدین جو ہیں وہ بڑا پراؤڈلی آپ کو یہ بتاتے تھے کہ ہم ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھ کے آئے. تو یہ جو ٹائی لگانے والا اعجاز حیدر ہے اور یہ ٹی شرٹ پہننے والا موحد یوسف ہے, اگر اس کا ایک ایک بچہ اس پبلک اسکول میں چلا جائے جو اس کے محلے میں کھلا ہوا ہے, اگر 5 سال میں وہ اسکول ٹھیک نہ ہوا, اگر اعجاز حیدر نے خود نہ ٹائم نکالا جا کے وہاں انگریزی پڑھانے کے لیے, اور اگر موحد یوسف نے خود نہ ٹائم نکالا وہاں جا کے, خیر میں تو بچے ہی خراب کروں گا, لیکن یعنی کیس جو بھی کوئی تھوڑا بہت کر سکتا ہوں, تو آپ مجھے آ کے پوچھ لیجیے. اعجاز حیدر, بات یہ ہے کہ یہ آپ جتنا مرضی مجھے بتاتے رہیں آئین میں یہ, آئین میں وہ, پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے جہاں ہر چیز 5% ایلیٹ طبقے کے لیے ہوتی ہے. بس چاہے آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, آپ اس ایلیٹ کا پارٹ ہیں اور میں بھی اس ایلیٹ کا پارٹ. ٹھیک, اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس 5% کے بھی کام نہیں ہوتے. وہاں بھی کو 2.5 نے پکڑ لیا, باقی جو ہیں وہ فون کرتے رہتے ہیں, سفارشیں کرتے ہیں, اینڈ میں رشوت دے کے کام کراتے ہیں. ٹھیک, اور کام جنون ہوتا ہے. تو ایلیٹ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ باقی 95% انسان ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر انسانوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. اور 2 سیکٹر ہیں جہاں پہ آپ کو فرق نظر آنا چاہیے, تعلیم اور صحت, کیونکہ ان دو کے بغیر تو معاملہ آگے چل ہی نہیں سکتا. اگر میرے پاس ایک اسکول سسٹم ہے, میرے پاس ایک یونیورسٹی ہے, بی این یو میں اس کا اگر سربراہ ہوں, تو کیا میں اپنے بچوں کو بی این یو بھیجوں گا جب وہ یونیورسٹی جائیں گے؟ بس یہ سوال ہے. اگر بھیجوں گا تو وہ یونیورسٹی ٹھیک چلے گی, اگر نہیں بھیجوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی نوکری کر رہا ہوں لیکن میں اس ادارے کا فائدہ نہیں کر رہا. تو آپ اور میں پبلک اسکول کو لے جائیں بچہ, اور اگر وہاں 20 میں سے 10 ہمارے ہوئے, نہ ٹھیک ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں. جس چیز کے پیچھے ایلیٹ پڑ جائے اس ملک میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی تو ستم ظریفی. یہ ایک بہت بڑا آئیڈیولوجیکل پرابلم آ گیا ہے. جہاں جہاں ایلیٹ نے پرائیویٹ سپیسز کریٹ کر لی ہیں, وہاں پہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کا کیا ہوتا ہے. میں اسلام آباد موٹر وے سے جاتا ہوں تو جی ٹی روڈ گئی بھاڑ میں. میں اگر اسکول جاتا ہوں ایلیٹ تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ بھائی میرے وہ پبلک اسکول میں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں حکومت بھی سچی ہے. دیکھیں جتنے مرضی اخراجات آپ کر لیں, پیسے ڈال دیں, لیکن
دنیا کے ہر اچھے ملک میں پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز بنی ہوتی ہیں, سوسائٹی کی کمیونٹی کی کمیٹیز ہوتی ہیں, وہی اسکول چلاتی ہیں, ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے میرا بچہ اچھی جگہ پڑھے. تو میرا بچہ جہاں پڑھ رہا ہے جس اسکول میں, ابھی اگلے ہفتے اس کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے, میں جا رہا ہوں, میں جاؤں گا, پوچھوں گا بھائی کیوں نہیں میرا بچہ ٹھیک ہے, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, میں کیوں جاؤں پبلک اسکول میں. سو یہ پرابلم ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اعجاز. یہ ریاست کے بس کی بات نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہوتی. تو شہری جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے تو یہ گاڑی چل پڑے گی. ہمارے را ٹیلنٹ ابھی بھی اتنا ہی ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کی بات جو ہے نا, آپ کی دلیل بالکل درست ہے اور میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور یہ کافی عرصہ پہلے لکھا بھی تھا اس کے حوالے سے, کہ آپ پبلک سکولز میں بھیجنا شروع کریں اپنے بچوں کو, تو آپ دیکھیں گے کہ پبلک سیکٹر کے سکولز جو ہے وہ بہتر ہو جانا شروع ہو جائیں گے. اور آپ کی میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ میں اپنے وقت میں سے نا کوشش کروں گا کہ کچھ وقت نکالوں اور جا کے اس اسکول میں, اور اگر میں کچھ اپنے مضامین کے حوالے سے کوئی بات کر سکتا ہوں یا بچوں سے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں تو وہ بھی میں کروں گا. میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نو بڈی وانٹ, کیونکہ کلیکٹیو ایکشن پرابلم ہے نا. آپ تو سوشل سائنٹسٹ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو کلیکٹیو ایکشن پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کرتا بھی ہوں تو کیا آپ کریں گے, کیا اور لوگ کریں گے جو ایلیٹس میں ہیں, تو میرا بچہ کہیں پیچھے نہ رہے. بھائی جہاں نیشنل کیریکٹر ہوگا وہاں ہو جاتا ہے. آپ کو ایک ملک پتا ہے, روانڈا افریقہ میں 1994 میں ملک ختم ہو گیا. جو انسان تھا اس نے ایک دوسرے کو مار کے ملک ختم کر دیا. ٹھیک, یتیم ہی یتیم بچے. آپ کبھی اس ملک میں جائیں, وہاں پہ ہر ویکینڈ پہ ساری میونسپل صفائی کمیونٹی خود کرتی ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے, گولی مار دی ساروں کو, جینوسائیڈ. اب وہ اکٹھے مل کے اپنی سڑکیں خود صاف کرتے ہیں. مجال ہے آپ کو کوڑا نظر آ جائے. ٹھیک, دیکھیں بات یہ اعجاز کی اور اکانومی اٹ واز, اب مجھے نہیں پتا بٹ نہیں یار رونا آتا ہے, چھوڑ دیں بھائی, چھوڑ دیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل کیریکٹر کی بات ہے. میں پھر وہیں چلا جاتا ہوں. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے, اس سے میں جو کچھ لے سکتا ہوں, میں چوری کی بات نہیں کر رہا, کرپشن کی بات نہیں کر رہا, جو بھی میں اثر و رسوخ استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں وہ میں اٹھاؤں گا. اس کے بعد اپنے بچے باہر بھیج دوں گا یا کوئی اور باہر کام کر لوں گا, یا لیکن میں اس ملک سے اوپر ہوں میرے بھائی. ٹھیک, یہ جو باقی پھرے نا سڑک پہ, ان کا کام ہے مجھے سرو کرنا اور میرے رستے میں نہیں آنا, بس دیٹس اٹ. اگر یہ نیشنل کیریکٹر ہے, وی آر ڈومڈ. جو مرضی حکومت ہو, جو مرضی کانسٹیٹیوشن ہو, فرق نہیں پڑتا. سو میں اپنی یونیورسٹی میں بار بار یہ ایمفسائز کرتا ہوں, ہر بندہ اپنی اسپیس میں کچھ کر سکتا ہے. تربیت و تعلیم کلاس روم میں پڑھ لیں گے, لیکن میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ میں اور جو اس چار دیواری کے باہر سڑک پہ ہے ایک آپ کی عمر کا لڑکا یا لڑکی جو نہیں پڑھ سکے, ان میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے بھی جھوٹ بولنا ہے, آپ نے بھی بدتمیزی کرنی ہے, آپ نے بھی گاڑی غلط کھڑی کرنی ہے, آپ نے بھی جو گریڈ ہے وہ صحیح طرح نہیں لینا, تو بھائی اس سے بہتر تو وہ ہے. تو یہ فرق ہمیں لانا پڑے گا. مجھے ہماری نوجوان نسل میں نظر نہیں آ رہا, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, ہم نے ان کو وہ سپیس ہی نہیں دی, وہ تربیت ہی نہیں دی, وہ تعلیم نہیں دے سکے جس سے وہ ایک رسپانسبل شہری بنے. ہم پیچھے پڑے رہے ڈگری کے, ایک پیپر کے, کتنے سال پڑھا ہے, ڈگری ٹھیک ہے, غلط ہے, یہ اچھا ہے. بھائی دنیا آگے نکل گئی, دنیا ڈگری نہیں دیکھ رہی, دنیا انسان دیکھ رہی ہے. تو اب یہ کام ہے ہمارا کرنے والا. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. ہم نے بی این یو میں ابھی کوئی ایک ورک شاپ بنائی, ہمارا آرکیٹیکچر کا اسکول بڑا مقبول ہے, تو وہاں پہ ہم نے بات کی کہ بھائی ویکینڈز پہ ہم باہر سے کیوں نہیں لے آتے لوگوں کو جن کو ہم ٹرین کر دیں, آری چلانا سکھا دیں, ووکیشنلی ٹرین کریں, اور ان کو جا کے کہیں کہ وہ اپنے محنت مزدوری کریں. اس کے بعد اگر وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, عمر گزر گئی, جو بھی ہوا, تو ہماری یونیورسٹیز کیوں نہیں کر سکتی؟ ملین ڈالرز کی اگر لیب بنائی ہوئی ہے تو وہ صرف میرے اسٹوڈنٹ کے لیے کیوں ہے؟ جب خالی ہے تو باہر سے لائیں. اور سو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, ہو بھی رہی ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا نہیں ہو رہی. جب آپ حکومت کے پروگرام دیکھتے ہیں, سارے پروگرام ٹھیک بنے ہوئے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ریسورس اتنی سی ہے اور اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. اب آ جائیں جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, میں اس پہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ جا کے یہ نقطے سارے مل جاتے ہیں.
نیشنل سیکیورٹی پالیسی کس کی ہے, کیسی ہے, اس کو چھوڑ دیں. جتنی لڑائی اس بات پہ مجھے لڑائی تو نہیں خیر, لیکن جتنی اس بات پہ تگ و دو کرنی پڑی کہ تعلیم, ہیلتھ, کلائمیٹ, جینڈر, یہ چیزیں نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہیں, کیونکہ ہمارے لیے یہ نیچرل بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایدا کی تعلق, سو وی ہیو ٹو گیٹ وہ جو رائٹ, تو قبلہ صحیح ڈائریکشن میں جو کرنے والی بات ہے, یہ چیزیں اس کا پارٹ. اچھا, اب آپ نے تحریر تو کر دی, اب آپ نے لکھ دیا, لیکن کیا اس کو وہ پرائرٹی مل سکتی ہے, مل رہی ہے؟ آپ کے پاس 10 روپے ہیں ایز اے کنٹری, 100 ہونے چاہیے, 10 ہیں, 10 میں سے 9.5 لگ گئے اور چیزوں پہ جو کہ اور ضروری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آدھے پیچھے بچ گیا. اب آدھے روپے میں آپ ایک پالیسی چلانا چاہ رہے ہیں جس کے ایکچوئل اخراجات ہیں 20 روپے, تو ریزلٹ تو یہی نکلے گا. تو جو انڈیا والی آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن میرے بھائی پہلے 10 میں سے 5 تو دے دو یار. 5 دو گے تو پھر میرے سے بات کرنا کہ یہ میں 5 کہاں لگاؤں. اگر آدھا دینا ہے تو پھر مارا ماری ہے, پھر ایسے ہی ہے, جس کے ہاتھ لگ گیا وہ لگ گیا. بالکل صحیح ہے. خیر یہ موضوع تو بہت وسیع ہے, لیکن کچھ جو بنیادی جو حاصل گفتگو ہے وہ یہی ہے, جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا, کہ قومی سلامتی کے لیے صحت اور تعلیم کے شعبے جو ہے وہ بہت ضروری ہیں, اور تعلیم کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایک کمیونٹی اسپرٹ جو ہے وہ پیدا کریں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے قومی کردار کے ساتھ ہے. تو یہاں آ کے بہت سارے نقطے جو ہے وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں, لیکن مجھے خوشی ہے کہ چلو کچھ تھوڑا بہت کام اس کے اوپر ہو رہا ہے, مزید کام ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ سے اس موضوع کے اوپر کسی وقت دوبارہ بھی گفتگو کریں گے. آج کی گفتگو میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, آپ کے ساتھ گفتگو کی اگلی نشست میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.